नमस्कार दोस्तों, मैं आपको एक रिलीजियस कहानी सुनाऊंगा और आप गेस करना कि इस कहानी में मेन कैरेक्टर्स के नाम क्या है। ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जिसके नाम के आखिरी दो लेटर्स हैं ए और एम। इस आदमी की एक वाइफ थी जिसका नाम शुरू होता था एस से। इन दोनों हस्बैंड वाइफ को अपने शहर से बाहर निकाला जाता है और ये दूर दक्षिण की दिशा में ट्रैवल करते हैं। इनके साथ इस आदमी का एक रिलेटिव भी ट्रैवल कर रहा है जिसका नाम शुरू होता है एल से। अपने सफर में जब ये जा रहे होते हैं तो किसी दूर के राज्य का एक राजा इन औरत को अपने साथ ले जाता है और इस राजा के नाम का आखिरी लेटर है एन। कहानी में और बहुत सी चीजें होती हैं, लेकिन शॉर्ट में कहा जाए तो ये औरत रिहा हो जाती है, बचकर निकल जाती है उस राजा की कैद से और ये आदमी और औरत वापस लौटते हैं। अब क्या यहाँ पर आप फिल इन द ब्लैंक्स कर सकते हो? वीडियो को पॉज करके सोच सकते हो 2 सेकंड। आप कहोगे तो बड़ा आसान है, ये रामायण की कहानी है जिसमें कैरेक्टर्स हैं राम, सीता, लक्ष्मण और रावण। लेकिन कैसा लगेगा सुनकर अगर मैं कहूं यही फिल इन द ब्लैंक्स एक और कहानी में फिट बैठते हैं जहां पर हमारे कैरेक्टर्स हैं एब्राम, सारा, लॉट और फिरौन। ये कहानी है प्रॉफिट इब्राहिम की, जो कि कॉमन प्रॉफिट है क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और जूडाइज्म धर्म। आज की जो वीडियो है या आज की जो लाइव स्ट्रीम है वो वैसे तो ओरिजिनली Q&A ही है। इंशाल्लाह हम आखिर में अपनी प्रेजेंटेशन के बाद आप लोगों के सवाल लेंगे। मेरे साथ इस वक्त आसिम इफ्तिखार साहब भी हैं और इंशाल्लाह आप लोगों से गुफ्तगू की जाएगी। लेकिन इस वीडियो के आगाज़ में एक रिएक्शन भी देना है और थंबनेल से ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी है कि रिएक्शन ध्रुव राठी की वीडियो के ऊपर असल में देना है। और ध्रुव राठी ने अभी एक वीडियो बनाई है रियलिटी ऑफ कुरान एंड बाइबल। उससे पहले भी उन्होंने हिंदुइज्म के ऊपर एक वीडियो बनाई थी और इससे वो वीडियोस बनाते रहते हैं रिलीजियस और नॉन रिलीजियस इश्यूज पर। मैं एक चीज की तारीफ करूंगा और मैं बिल्कुल बगैर किसी लाग लपेट के विदाउट प्रेजुडिस एंड विदाउट बायसनेस बात करने का आदी हूं। और काबिल तारीफ बात यह है कि ध्रुव राठी की जो नीयत है, जो मकसद है, जो उनके खुद इस जो इंट्रो है वीडियो का उससे वाज़ेह है, वो ये कि वो तमाम मजहब के मानने वालों को करीब लाना चाहते हैं, उनकी जो सिमिलैरिटीज हैं उनको बयान करके। और सिमिलैरिटीज की जब बात आती है तो इस्लाम, ईसाइयत और यहूदियत में बहुत सारी सिमिलैरिटीज मिल जाती हैं और उसकी वजह यह है कि इन तीनों अदियान के, इन तीनों मज़ाहिब के, रिलीजन्स के की जो मुक़द्दस पर्सनैलिटीज़ हैं वो ऑलमोस्ट यकसा हैं, ऑलमोस्ट सेम हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मुसलमान भी मानते हैं, ईसाई भी मानते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मुसलमान भी मानते हैं, ईसाई भी मानते हैं, यहूदी भी मानते हैं। और इस तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी तीनों मज़हब के मानने वाले लोग मानते हैं। तो यहाँ तो सिमिलैरिटीज़ ढूंढना बहुत आसान है, लेकिन हिंदुओं और उसके बाद फिर मुसलमानों के दरमियान सिमिलैरिटीज़ ढूंढना आसान नहीं है। और उसकी वजह यह है कि ध्रुव राठी ने खुद ही अपनी वीडियो के आगाज में यह कहा कि मोनोथीज्म कहते हैं एक खुदा की इबादत करना और पॉलिथीज्म कहते हैं मल्टीपल गॉड्स एंड गॉडेसेस की इबादत करना। तो जो नजरिया एक खुदा की इबादत के कायल हो और दूसरी तरफ एक नजरिया जो मल्टीपल गॉड्स एंड गॉडेसेस में बिलीव करता हो, तो दोनों में सिमिलैरिटीज को ढूंढना मुश्किल है। लेकिन ध्रुव राठी ने बहरहाल उसकी भी कोशिश की कि इन दोनों के दरमियान सिमिलैरिटीज को ढूंढा जाए और अमन का पैगाम दिया जाए। तो मैं इस ताल्लुक से कि उनकी जो नीयत है वो ये है कि वो अमन के पैगाम को आम करना चाहते हैं, मैं उनकी तारीफ करूंगा और वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। यानी ये चीज जरूरी है मुसलमानों की तरफ से ये पैगाम दिया जाना, लेकिन एट द सेम टाइम वो कहा जाता है, एक कौल है मशहूर कि द डेविल इज इन द डिटेल्स। तो जब आप तफसीलात में जाते हैं तब आपको पता चलता है कि हो क्या रहा है। मैंने ट्वीट भी किया था और ध्रुव राठी को टैग भी किया था और मैंने अपनी इस मौक़िफ़ का इजहार कर दिया था कि अगरचे आपने अपनी वीडियो में एक अच्छी कोशिश की है और खुसूसन जो वीडियो का आगाज होता है हजरत इब्राहीम और सारा, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हजरत सारा और हजरत लूत अलैहिस्सलाम की स्टोरी से, और फिर वो उसी चीज को बयान करते हैं कि हिंदू मिथोलॉजी में राम, सीता और लक्ष्मण और इसी तरीके से रावण, ये सारे के सारे किस्से एक दूसरे से मिलते हैं। तो ये जो आगाज उन्होंने किया जबरदस्त फिल इन द ब्लैंक्स, वो बहुत शानदार था, नो डाउट, एंड इट वाज क्वाइट इंप्रेसिव।
لیکن مس ریپرزنٹیشن کسی بھی ریلیجن کی obviously بات ہے کہ وہ مناسب نہیں ہے. دھورو راٹھی چونکہ خود ایتھیسٹ ہیں جہاں تک میں جانتا ہوں, آئی ڈونٹ نو وہ کسی مذہب میں بلیو کرتے ہیں یا نہیں, لیکن جہاں تک میں نے سنا ہے کہ وہ ایتھیسٹ ہیں, اور یہ تو طے ہے کہ وہ اسلام کے ایکسپرٹ نہیں ہیں, کرسچینٹی کے ایکسپرٹ نہیں ہیں. ان کی ٹیم کے کچھ لوگوں نے ان کو ریسرچ کر کے دی ہوگی, جیسا کہ بہت سی ان کی ویڈیوز میں وہ خود ہی کہتے ہیں کہ میری ٹیم نے ریسرچ کی ہے. تو اس بات کا امکان ہے کہ جب نان ایکسپرٹ سے آپ ریسرچ کرائیں گے, اور وہ بھی ریلیجن جیسے حساس مسئلے کے اوپر, تو غلطیاں ہونا, مس ریپرزنٹیشن ہونا بہت کامن بات ہے. اب یہ ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی مس ریپرزنٹیشن ہوئی ہے تو ہم اس کی وضاحت کریں. اور اگر دھورو راٹھی کوئی عام آدمی ہوتے, عام یوٹیوبر ہوتے, تو دن رات اس طرح کی ویڈیوز آتی ہیں, پھر ہمارا تو کوئی کام رہ نہیں گیا. لیکن چونکہ ان کے جو فالوورز ہیں وہ ملینز میں ہیں, اور اس ویڈیو کو بھی کل سے اب تک 2 دن میں غالباً 3 ملین سے زیادہ لوگ دیکھ چکے ہیں, تو ریچ زیادہ ہے. جب ریچ زیادہ ہوگی تو جو مس کمیونیکیشن یا مس ریپرزنٹیشن یا مس انڈرسٹینڈنگ ہے وہ بھی زیادہ پھیلے گی. اس لیے ضروری ہے کہ مسلمانوں کی طرف سے اس مس ریپرزنٹیشن کو کا جواب دیا جائے یا اس کی وضاحت کی جائے. مجھے معلوم ہے کہ ہمارے احباب میں اور بھی لوگوں نے اس تعلق سے کامیاب کوشش کی ہے. زید پٹیل صاحب کی کل اسٹریم ہوئی ہے, اسی طریقے سے ہمارے عاصم افتخار صاحب نے بھی ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے. میں چاہوں گا کہ آپ حضرات ان دونوں حضرات کے چینل کے اوپر جا کر بھی ان کی ویڈیوز کو دیکھیں. لیکن آج جو گفتگو ہو رہی ہے, آئی ڈونٹ نو, میں نے عاصم بھائی کی ویڈیو ابھی تک نہیں دیکھی ہے, میں نے زید پٹیل صاحب کی ویڈیو نہیں دیکھی ہے. ہو سکتا ہے کہ میری جو گفتگو ہونے والی ہے اس میں اور زید پٹیل صاحب اور عاصم بھائی ان دونوں کی ویڈیوز میں کچھ چیزیں مشترک ہوں, تو نو پرابلم, آپ کو جہاں سے بھی جو چیز بھی ملے وہ آپ لیں, اگر ایز لانگ ایز وہ قرآن اور سنت کے مطابق ہو. اچھا جی, تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا جو سب سے پہلا آبجیکشن ہے وہ یہ ہے کہ 2 منٹ 35 سیکنڈ پر, اور میں یہ بھی بتا دوں کہ میں ان کی ویڈیو کے کلپس نہیں چلانا چاہتا, ہو سکتا ہے کہ ان کی طرف سے غیر ضروری طور پر اسٹرائک آ جائے, تو ہم خیر اپنے چینل کو نقصان میں کیوں ڈالیں. تو میں صرف آپ کو ٹائم بتا دوں گا کہ انہوں نے اپنی ویڈیو میں کس جگہ کیا بات کہی ہے, تاکہ اگر آپ کو ویریفائی کرنا ہو آپ ویریفائی کر سکیں. آئی نو آپ میں سے بہت سے لوگوں نے وہ ویڈیو دیکھ لی ہوگی. تو 2 منٹ 35 سیکنڈ پر دھورو راٹھی یہ کہتے ہیں کہ اسلام, عیسائیت اور یہودیت کو ابراہمک ریلیجن کی کیٹیگری میں ڈالا جاتا ہے. تو یہ جو چیز ہے یہی سب سے بنیادی غلطی ہے کہ ایک نئی اصطلاح ایجاد کر لی گئی کہ جس کو کہا جاتا ہے ابراہمک ریلیجن, اور ابراہمک ریلیجنز میں 3 ریلیجنز کو رکھ دیتے ہیں, اسلام, عیسائیت اور یہودیت, اور اس سے یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ یہ تینوں ریلیجن جو ہیں وہ مونوتھیسٹک ہیں, توحید پرست اور توحید پسند ہیں, اور ان میں بہت زیادہ چیزیں مشترک ہیں, لہٰذا یہ سب کے سبھی برحق ہیں. بہت سے مسلمانوں کے اندر بھی اس وقت یہ تحریک چل رہی ہے, اور اس کی وضاحت بہت ضروری ہے کہ ابراہمک ریلیجن جیسی کوئی ٹرمینالوجی اسلام میں کم سے کم موجود نہیں ہے. جب ہم مسلمانوں کی بات کرتے ہیں تو اس چیز کی وضاحت ضروری ہو جاتی ہے. میں ایک اسکرین شیئر کر رہا ہوں آپ کے ساتھ, یہ دیکھیے قرآن کریم کیا کہتا ہے. قرآن کریم اس تعلق سے بہت واضح ہے. وہ یہ کہتا ہے سورہ آل عمران آیہ نمبر 67 میں کہ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. اس کا ترجمہ بھی میں نے انگلش میں دیا ہے تاکہ دھورو راٹھی کے لیے آسان ہو اگر وہ ویڈیو دیکھیں. Abraham was neither a Jew nor a Christian, but he was one inclining toward truth, a Muslim, submitting to Allah, and he was not of the polytheists. تو وہ مشرک نہیں تھے, یہودی نہیں تھے, نصرانی نہیں تھے, ولیکن کان حنیفا مسلما, لیکن وہ انکلائننگ ٹورڈز ٹروتھ, جس کو جو حنیف کا ترجمہ ہے, اور مسلم تھے. اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی مسلمان, آپ نے حضرت ابراہیم کو مسلمان کیسے بنا لیا؟ مسلمان آئے ہیں ابھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے 1400 سال پہلے, اور حضرت ابراہیم ہزاروں سال پہلے تھے. تو اس کا جواب خود دھورو راٹھی نے دیا ہے کہ مسلم کے معنی آتے ہیں سبمیشن, اسلام کے معنی آتے ہیں سبمیشن ٹو the will of God. مسلم اس کو کہتے ہیں جو سبمٹ کرے گاڈ کے سامنے. تو کیا کوئی بھی مذہب یہ کہہ سکتا ہے جو حضرت ابراہیم میں کو مانتا ہو کہ نہیں حضرت ابراہیم نے اپنے خدا کے سامنے سبمیشن نہیں کیا تھا؟
کوئی آ کر یہ کہہ دے یہودی کہ نہیں حضرت ابراہیم نے سبمیشن نہیں کیا تھا خدا کے سامنے، کوئی عیسائی آ کر کہہ دے کہ سبمیشن نہیں کیا تھا، اگر سبمیشن سبمٹنگ ٹو دا ول آف گاڈ کے معنی مسلم کے ہیں تو پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام مسلم تھے، تو ان کو پھر یہودی اور نصرانی کہنا یہ غلط ہے۔ لہذا ابراہمک ریلیجن کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ ایک کیٹیگری نہیں ہے، اور مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ اس لفظ کے استعمال سے بچیں۔ ادیان ابراہیمی کی کوئی حقیقت نہیں۔ آئی نو کہ اس وقت کچھ مسلم اسکالرز بھی اور کچھ مسلم گورنمنٹس بھی اس چیز کو پش کر رہی ہیں، لیکن بہرحال یہ ایک انٹرنیشنل پریشر کے ضمن میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ اس کے بعد 3 منٹ 10 سیکنڈ پر دھرو راٹھی حضرت آدم اور حوا کی کہانی بیان کرتے ہیں۔ مجھے یہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑے گا کہ یہاں پر دھرو راٹھی نہ صرف یہ کہ غلط ہیں، بلکہ میں اگرچہ ان کی نیت پر شک نہیں کرتا ہوں چونکہ وہ اس بیک گراؤنڈ سے اور اس ورلڈ ویو سے نہیں آتے ہیں، لیکن بہرحال ان کا یہ عمل قابل مذمت ہے، اور وہ قابل مذمت اس لیے ہے کہ انہوں نے اس جگہ پر جہاں حضرت آدم اور حوا کا قصہ شروع کیا آلموسٹ پورنوگرافک تصویریں اپنی ویڈیو پر لگائی ہیں حضرت آدم اور حوا کے تعلق سے، ایسی تصویریں کہ جس میں حضرت آدم اور حوا کو برہنہ دکھایا گیا ہے۔ دیکھیے، برہنہ بتانا الگ ہے اور دکھانا الگ ہے۔ قرآن بھی یہ کہتا ہے کہ حضرت آدم اور حوا جب درخت سے انہوں نے کھایا تو ان کے جو پرائیویٹ پارٹس ہیں وہ ریویل ہو گئے، وہ اس کو چھپانے لگے پتوں کے ذریعے۔ لیکن ایک ہے کسی چیز کا بتانا اور ایک ہے پھر اس چیز کو دکھانا۔ دکھانے اور بتانے میں بڑا فرق ہے۔ تو یہ جو تصویریں ایک کے بعد ایک حضرت آدم کی اور حضرت حوا کی دکھائی گئیں، اسلامی نقطۂ نظر سے یہ بھی بلاسفیمی ہے، چونکہ ہم صرف بلاسفیمی کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے لمٹ اور خاص نہیں کرتے، بلکہ کسی بھی نبی اور رسول کی شان میں اگر توہین ہو تو یہ بلاسفیمی ہے۔ تو یہ ان کی ویڈیو کا وہ حصہ ہے کہ جس پر ان کو چاہیے کہ اگر وہ اس کو ایڈٹ کر کے نکال سکیں تو بہت اچھی بات ہے۔ اچھا، جس انداز سے انہوں نے حضرت آدم اور حوا کی کہانی بیان کی ہے کہ جی وہ ایک باغ میں تھے، وہاں 2 پیڑ تھے، ایک ٹری کا نام تھا ٹری آف لائف، دوسری کا نام تھا ٹری آف نالج۔ بھگوان نے سوچا حضرت آدم کو بنانے کے بعد کہ یہ آدمی اکیلا ہے، بہت تنہا محسوس کرے گا، لہٰذا کوئی نہ کوئی اس کے ساتھ ہونا چاہیے، لہٰذا جانور بنا دیے۔ پھر سوچا کہ بھئی یہ تو جانور پرفیکٹ سوٹیبل نہیں ہے، لہٰذا جب وہ سو گئے تو ان کی پسلی سے حضرت حوا کو بنایا۔ اس پوری کہانی سے یہ ایسا لگتا ہے کہ دھرو راٹھی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی پلاننگ نہیں تھی، ہیپ ہیزرڈلی کوئی چیز ہو رہی تھی کہ پہلے آدم کو کریٹ کر دیا، اس کے بعد سوچا کہ یار یہ تو بہت اکیلا ہے، لہٰذا چلو اس کے ساتھ جانور پیدا کرتے ہیں، اب جانور تو سوٹیبل نہیں ہے، چلو ان کے ساتھ حوا کو پیدا کر دیتے ہیں۔ یعنی کوئی پلاننگ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بغیر کسی پلاننگ کے، بغیر کسی نظام کے، بغیر کسی تقدیر کے اس پوری کائنات کو شروع کر دیا، چلا دیا۔ اور یہی ایک بنیادی غلطی ہے۔ یہودی اور عیسائی اس کو مانیں تو مانیں، لیکن اسلام اس چیز کو قطعاً تسلیم نہیں کرتا۔ اس تعلق سے اسلام اس نظریے کو مسترد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت جو ہے وہ قضاء اور قدر بھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر چیز کو نہایت نظام اور پہلے سے پلاننگ کے ساتھ پیدا کیا ہے، کہ کوئی بھی واقعہ اس دنیا میں ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ اور اس کے علم اور اس کی تقدیر کے مطابق ہوتا ہے۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اگر اس باغ سے نکلے تو یہ بھی اللہ کی پلاننگ کا حصہ اور اس کی علم کے مطابق تھا، اور اسی طریقے سے حضرت حوا علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق ہوئی تو یہ بھی اللہ عز و جل کی پلاننگ کے مطابق تھا۔ یہ ساری چیزیں اللہ کی پلاننگ کے مطابق تھیں، ہیپ ہیزرڈلی کچھ نہیں ہوا۔ قرآن کریم جو حضرت آدم اور حوا کا قصہ بیان کرتا ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، اور 2 آیتوں کے ذریعے۔ آیتیں اور حدیثیں بہت ہیں لیکن اس تفصیل میں جائے بغیر سمپلی یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 19 سے 25 ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ۔ یہ جو آیت ہے اور آگے تک چل رہی ہے، اس کا میں ترجمہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ تو اس میں اللہ یہ کہتا ہے کہ او آدم،
dwell you and your wife in paradise and eat from wherever you will, but do not approach this tree lest you be among the wrongdoers. اس درخت کے قریب نہ جانا. قرآن نے اس کی وضاحت نہیں کی کہ وہ ٹری آف لائف یا ٹری آف ایول اینڈ ورچو یا ٹری آف نالج وہ کون سی ٹری تھی. اس کی وضاحت قرآن نے نہیں کی. یہ کہا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا. اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی یہ کیا بات ہوئی, درخت کے قریب کیوں نہ جانا؟ اگر یہ آپ کے ذہن میں اعتراض آ رہا ہے تو آپ پھر یہ آپ کے ذہن میں کہیں نہ کہیں یہ شک بھی ہے کہ خدا قادر مطلق نہیں ہے. اگر خدا قادر مطلق ہے تو وہ جس چیز کو چاہے حلال کرے, جس چیز کو چاہے حرام کرے. بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ بظاہر ان میں نفع ہوتا ہے لیکن خدا نے اس کو حرام کیا ہوا ہے. قرآن خود کہتا ہے کہ وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا, شراب کے بارے میں, جوئے کے بارے میں, کہ بظاہر اس میں تھوڑا بہت نفع ہو بھی سکتا ہے لیکن ان کا نقصان ان کے نفع سے بڑا ہے, اس لیے شراب کو اور جوئے کو حرام قرار دیا گیا. اگرچہ قرآن نے ان میں نفع کا اعتراف کیا ہے لیکن اس کا اعتبار نہیں کیا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چونکہ قادر مطلق ہے, عالم ہے, ہر چیز کو جانتا ہے, اس لیے اللہ نے اس درخت کو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر حرام کر دیا تھا. لیکن شیطان آیا. But Satan whispered to them to make apparent to them that which was concealed from them of their private parts. یہ وہ ہے حصہ ہے کہ شیطان نے ان کو وسوسہ ڈالا تاکہ جو ان کے پرائیویٹ پارٹس ہیں وہ دنیا وہ کھل جائیں. He said, your Lord did not forbid you this tree except that you become angels or become of the immortals. اس نے یہ کہا کہ تمہارے خدا نے اس درخت سے تم کو اس لیے روکا ہے تاکہ تم فرشتے بن جاؤ اور تاکہ تم immortal یعنی تمہیں سمجھ لیں تمہیں ایسی زندگی مل جائے کہ جو کبھی ختم نہ ہو. And he swore, اس نے قسم کھائی خدا کی کہ indeed I am to you from among the sincere advisors, میں تمہارے لیے تمہارا خیر خواہ ہوں. اب آپ یہ دیکھیں کہ حضرت آدم نے یا حضرت حوا نے اگر اس درخت کے قریب یہ دونوں گئے تو اس لیے نہیں گئے کہ ان کے ذہن میں خدا کے خلاف بغاوت کا کوئی خیال آیا, بلکہ جب شیطان نے خدا کے نام پر قسم اٹھائی تو یہ سمجھے کہ ہاں بھئی یہ بات بالکل صحیح ہوگی, چونکہ خدا کے نام کی قسم اٹھا رہا ہے اور خدا کا احترام اتنا ہے کہ خدا کے نام کی کوئی قسم اٹھائے گا تو یقیناً سچ ہی بولے گا, جھوٹ نہیں بولے گا. اس لیے وہ اس ٹریپ میں آ گئے. ان کی یہ غلطی ایک اجتہادی غلطی ہو سکتی ہے, ایک ایرر ہو سکتا ہے, لیکن یہ خدا کے خلاف بغاوت نہیں تھی. یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے. یہ اسلام کا نیریٹو ہے. عیسائیوں کے یہاں یہ ہے کہ آدم نے خدا کے خلاف بغاوت کی اور اس گناہ کا جو بھگتان ہے وہ پوری نسل آدم بھگت رہی ہے. تو اب اس کے بعد دھور وراٹھی یہ کہتے ہیں کہ جب آدم اور حوا نے وہ درخت کا پھل کھا لیا تو انہوں نے حضرت آدم کو اور حوا کو شراب دیا اور کہا کہ دیکھو حوا کو کہ تم بچے پیدا کرو گی اور بچے پیدا کرنے میں تمہیں بڑی تکلیف ہوگی, اور آدم کو شراب یہ دیا گیا کہ پوری زندگی آدم اور آدم کی اولاد محنت کریں گے وغیرہ وغیرہ. یہ اسٹوری انہوں نے یقیناً ببلیکل نریشن سے اٹھائی ہے, اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. کیا ہوا؟ وہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا so he made them fall through deception, یعنی جو شیطان تھا اس نے ان کو دھوکہ دیا. And when they tasted of the tree, their private parts became apparent to them and they began to fasten together over themselves from the leaves of paradise. وہ اپنے جسم کو پتوں سے چھپانے لگے. And their Lord called to them, did I not forbid you from the tree and tell you that Satan is to you a clear enemy? میں نے تم کو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے. لیکن شراب کی کیا جو بات دھور وراٹھی نے کی ہے, اسلام اس تعلق سے کیا کہتا ہے؟ اسلام سمپل اور واضح انداز سے یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين. تم اس جنت سے نکلو, تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے, آپس میں تم دونوں کے درمیان دشمنیاں ہوں گی تمہاری اولاد میں, اور تم اس زمین میں ایک وقت تک ٹھہرو گے, تمہارا ٹھکانہ ہے, یہاں تمہاری آسائش کا سامان ہے. قال فیہا تحیون وفیہا تموتون ومنہا تخرجون. تم اس میں زندہ رہو گے, اسی میں مرو گے, اور اسی زمین سے پھر تم نکالے جاؤ گے. اگر آپ اس کو شراب کہنا چاہیں تو کہہ لیں, لیکن ایسی کوئی بات قرآن میں نہیں ہے کہ حضرت حوا کی بیٹیوں کو جو ولادت کے وقت درد ہوتا ہے یہ حضرت حوا کی غلطی کی وجہ سے ہوتا ہے, یا مرد اگر محنت کرتا ہے اپنی فیملی کے لیے تو حضرت آدم کی غلطی کی وجہ سے کرتا ہے. ایسا اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے. اب یہ جو میں نے کہا کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی غلطی
یعنی کوئی بغاوت نہیں تھی. اس کو قرآن نے خود واضح کر دیا سورہ طٰہٰ آیت نمبر 115 میں, وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا, کہ and we had already taken a promise from Adam before, but he forgot and we found not in him determination. قرآن خود یہ کہہ رہا ہے کہ حضرت آدم بھول گئے تھے, ان کی یہ نیت نہیں تھی کہ وہ خدا کے خلاف بغاوت کریں, اور بھول چوک تو انسان کی معاف ہے ہی. تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام, لیکن چونکہ حضرت آدم بڑے برگزیدہ بندے تھے, وہ خدا کے نبی تھے, اور بڑوں کی اگر بھول چوک ہو تو اس کے اوپر بھی پکڑ ہو جاتی ہے. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو خود توبہ کے الفاظ سکھائے, اور توبہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے کی اور وہ توبہ قبول ہوئی. تو حضرت آدم نے اللہ کے خلاف کوئی بغاوت نہیں کی تھی. اب آگے دھرو راٹھی حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ شروع کرتے ہیں 6 منٹ 4 سیکنڈ پر. وہ یہ کہتے ہیں کہ جب دنیا کی آبادی بڑھ گئی تو خدا کو ریگریٹ ہوا کہ یار یہ میں نے کن لوگوں کو بنا دیا, یہ تو آپس میں بہت لڑ رہے ہیں, دنیا میں فساد کر رہے ہیں. یہ الفاظ ان کے اپنے ہیں. یہ جو کچھ چیزیں جو فلرز ہوتے ہیں اس سے کام خراب ہو جاتا ہے. خدا کو ریگریٹ ہونے کا مطلب کیا ہے کہ خدا کو علم نہیں تھا کہ آگے کیا ہوگا. خدا کو ریگریٹ ہونے کا مطلب کیا ہے کہ خدا کی کوئی پلاننگ نہیں تھی, وہ بس بیٹھا بور ہو رہا تھا, اس نے سوچا کہ چلو کچھ بنا دیتے ہیں, اچھے ہی لوگ ہوں گے لیکن وہ اچھے نہیں نکلے بلکہ خراب نکلے. یہ خدا کی شان میں گستاخی ہے اگر آپ مذہبی پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں. اب حضرت اس نے دیکھا کہ بھائی چلو دنیا کو تباہ کرتے ہیں, لیکن ایک بندہ ایسا تھا جو بہت اچھا تھا, تو خدا نے اس ایک بندے کو اپنا پلان بتایا. تو یہ جو اب اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو اچھا بنایا نہیں تھا بلکہ وہ اچھا بن گئے تھے, ورنہ خدا تو ان کو بھی تباہ کرنے والا تھا. وہ تو دیکھا کہ اچانک چلو ایک نیک بندہ ہے, اس کو اپنا پلان بتا دیتے ہیں, اور پھر پورا پلان بتایا اور پھر طوفان نوح آیا. یہ دراصل ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی نسبت مذہب کی طرف کرنا, خصوصاً اسلام کی طرف کرنا غلط ہے. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی بنایا, خدا کی پلاننگ کا حصہ تھا. اس دنیا کے اندر طوفان آیا, یقیناً وہ حضرت نوح کی قوم یا اس دنیا میں جو آباد تھے ان کے اعمال کا نتیجہ تھا, لیکن خدا کے علم کے مطابق تھا. اس کے بعد جو آگے بلنڈر ہے, اور اس کا جواب دراصل عیسائیوں کو دینا چاہیے لیکن میں دے رہا ہوں. وہ بلنڈر یہ ہے کہ انہوں نے دھرو راٹھی نے ایک یہ اسکرین شیئر کی ہے جینیسس چیپٹر 8 ورس 21 کی, اور اس اسکرین کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ جب طوفان آ گیا تو پھر نوح علیہ الصلوۃ والسلام ایک قربانی, ایک آفرنگ کرتے ہیں خدا کے سامنے, اور خدا سے وعدہ لیا جاتا ہے کہ وہ دوبارہ ایسا نہیں کرے گا, دنیا کو تباہ نہیں کرے گا. اور انہوں نے جینیسس کی یہ ورس 21 پیش کیا ہے, جبکہ اس ورس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام خدا سے وعدہ لے رہے ہیں. یہ پورا ورس آپ کے سامنے ہے 18 سے 21 تک. میں آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں. جینیسس کا یہ وہی ورس ہے جس کا ایک حصہ دھرو راٹھی نے اپنی ویڈیو میں دکھایا ہے. So Noah came out together with his sons and his wife and his sons' wives. تو نوح باہر آئے جب طوفان تھم گیا, اپنی بیوی کے ساتھ, بچوں کے ساتھ, بچوں کی بیویوں کے ساتھ. All the animals and all the creatures that move along the ground and all the birds, everything that moves on land came out of the ark, one kind after another. تو جتنے بھی جانور ہیں زمین پر چلنے والے, ایک کے بعد ایک وہ سارے نکل کر باہر آئے. ٹھیک ہے, اب کیا ہوا؟ ورس 20 میں آتا ہے کہ then Noah built an altar to the Lord, and taking some of all the clean animals and clean birds, he sacrificed burnt offerings on it. اس کے بعد نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے خدا کی حمد و ثنا کی, قربانی پیش کی, جو حلال جانور تھے ان کی قربانی پیش کی. The Lord smelled the pleasing aroma. خدا نے وہ جو خوشبو ہے اس کو سونگھا. And said in his heart, اور اپنے دل میں یہ بات کہی. اب اس میں کہیں نہیں ہے کہ خدا سے وعدہ لیا گیا, دیکھو ہم قربانی کر رہے ہیں, وعدہ کرو کہ آئندہ ایسا نہیں کرو گے. ایسی کوئی بات یہاں نہیں ہے. خدا نے اپنے دل میں یہ سوچا. کیا سوچا؟ Never again will I curse the ground because of human. میں کبھی بھی زمین کو انسان کی وجہ سے تباہ و برباد نہیں کروں گا. Even though every inclination of the human heart is evil from childhood, گو کہ انسان کے دل میں جو خیال ہے وہ ایول کی طرف زیادہ چلتا ہے. And never again will I destroy all living creatures as I have done. میں کبھی بھی جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کو تباہ نہیں کروں گا جیسا کہ میں نے کیا. تو ایسا کوئی وعدہ خدا سے نہیں لیا گیا تھا. ہاں, قربانی کے بعد خدا نے اپنے سے اپنے دل میں یہ بات سوچی. تو یہ مس ریپرزنٹیشن نہ صرف یہ کہ اسلام کی ہوئی بلکہ عیسائیت کی بھی ہوئی. تو اب عیسائیوں کو اور یہودیوں کو یہ ذمہ داری ہے
اگر عیسائیوں نے ان کی ویڈیو دیکھی ہے تو ان کی ذمہ داری ہے کہ اس چیز کو کلیئر کریں. آگے جو بلنڈر کے بعد ایک اور بلنڈر ہوا ہے وہ یہ ہے، بلکہ میں اس سے پہلے ایک چیز اور کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ 9 منٹ کے اوپر دھرو راٹھی یہ بتاتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جو طوفان آیا، اسی طرح ایک گریٹ فلڈنگ کا قصہ دوسری تہذیبوں میں بھی ملتا ہے. میسوپوٹیمیا میں ملتا ہے، ہندوازم میں ملتا ہے، گریک میتھولوجی میں ملتا ہے، اسلام میں تو ہے ہی، یہودیت میں ملتا ہے، عیسائیت میں ملتا ہے. تو جتنی بھی تہذیبیں سب جگہ قصہ ملتا ہے. اگر یہ بات ہے تو پھر اس قصے کے ہونے میں شک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں رہ گئی. ساری دنیا اگر اس قصے کے اوپر متفق ہے، زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کیریکٹرز بدل گئے ہیں. مثلا یعنی ہندو میتھولوجی میں نام کچھ اور ہیں، گریک میتھولوجی میں نام کچھ اور ہیں، میسوپوٹیمیا میں نام کچھ اور ہیں، اسلام میں اور عیسائیت اور یہودیت میں تو نام میں بھی کوئی فرق نہیں ہے. نوح اور نوح وہی چیز ہے. ہندو میں منو ہے، منو اور نوح کے اندر بڑی سملیرٹیز ہیں نام کے اندر، یعنی نام کے پروناؤنسیشن میں. دا پوائنٹ از کہ اگر یہ بات ہے کہ ساری دنیا کی تہذیبیں قصے کو بیان کر رہی ہیں تو اس قصے کے نہ ہونے میں شک کرنے کا کیا مطلب ہے؟ زیادہ سے زیادہ آپ اس کی ڈیٹیلز میں شک کر سکتے ہیں، لیکن وہ قصہ ہوا ہے اگر ساری دنیا اس کے اوپر متفق ہے اور اس کے باقاعدہ یعنی پرانے جو ڈاکیومنٹس ہیں، ایسا نہیں کہ آج کے دور میں وہ چلی ہیں، بلکہ پرانے جو ڈاکیومنٹس ہیں ان میں لکھا ہے. تو آگے چلتے ہیں. آگے جو سب سے بڑا بلنڈر اس ویڈیو کا ہے وہ یہ ہے کہ اسلام میں مورتی پوجا کی برائی اس لیے ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک کہانی انہوں نے ذکر کی کہ اس کہانی میں ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم نے مورتیاں توڑ دی تھیں. تو اسی لیے اسلام اور یہودیت میں مورتی پوجا نہیں کی جاتی. ایگزیکٹ ورڈ ہیں جو 11 منٹ 45 سیکنڈ پر انہوں نے کہے ہیں. اور اس کے بعد آگے وہ کہتے ہیں کہ کچھ مسلم کنزرویٹو یہ کہتے ہیں کہ ہندو مورتی پوجا کرتے ہیں لہٰذا وہ کافر ہیں. تو سب سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ مورتی پوجا اگر اسلام میں، اور اسلام حضرت آدم سے ہے، چونکہ حضرت آدم بھی خدا کے ایسے بندے تھے کہ جنہوں نے خدا کی مرضی کے سامنے سبمیشن کیا ہے، تو اسلام میں مورتی پوجا اس لیے نہیں ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے مورتی توڑی تھی چنانچہ چلو بھائی ان کو مورتی اچھی نہیں لگ رہی ہے لہٰذا مورتی پوجا بین کر دیتے ہیں. ایسا نہیں ہے، بلکہ مورتی پوجا آبجیکٹیولی ان اٹسیلف بری ہے، اس لیے اسلام میں اس چیز کی اجازت نہیں ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی مورتی اسی لیے توڑی چونکہ وہ مسلمان تھے، اور اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے. سورہ حج آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے كذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه واحلت لكم الانعام الا ما يتلى عليكم. اور آگے ہے فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور. اس آیت کا ترجمہ آگے پوری آیت کا ترجمہ کرنے کے بجائے آخر کے جو الفاظ ہیں so avoid the uncleanliness of idols and avoid false statement. تو آئیڈلس کو unclean بتایا جا رہا ہے، نجس بتایا جا رہا ہے، ناپاک بتایا جا رہا ہے. وہ پھر آئیڈلس کسی بھی زمانے میں ہو تو جو چیز ناپاک ہے اس کے قریب جانا اسلام میں حرام ہے، اس کی عبادت کرنا اسلام میں حرام ہے. اس کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم نے کیا اس لیے مسلمان کر رہے ہیں. حضرت ابراہیم سے پہلے بھی حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام بھی مورتی پوجا کے خلاف تھے، حضرت آدم بھی مورتی پوجا کے خلاف تھے، چونکہ اسلام میں مورتی پوجا کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اب جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ جب دھرو راٹھی پر مسلمانوں نے اعتراض کیا ان کے کامنٹس میں جا کر، تو انہوں نے ایک کامنٹ اپنی ویڈیو کے نیچے کیا، یہ پنڈ کامنٹ ہے جو آپ ان کی ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں. وہ اپنے اس اوپر کیے جانے والے اس اعتراض کا جواب دے رہے ہیں، اور ویڈیو میں بھی انہوں نے کچھ ایسی بات کہی ہے. ویڈیو میں 12 منٹ پر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہندو مورتی پوجا نہیں کرتے بلکہ مورتی کے تھرو بھگوان کی پوجا کرتے ہیں. یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ اپنے باپ کو یاد کرتے ہو فوٹو دیکھ کر. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ فوٹو ہی کو یاد کرنے لگ جاؤ، فوٹو دیکھ کر آپ اپنے باپ کو یاد کرتے ہو. تو یہ فوٹو جو ہے وہ ایک مادھیم ہے. پچھلے چند دنوں پہلے انہوں نے ایک صاحب کا انٹرویو کیا جو ہندو آچاریہ تھے، پرشانت ان کا نام ہے. انہوں نے بھی یہ بات کہی کہ مورتی امورت تک جانے کا ایک اچھا سادھن رہی ہے، مورتی صرف ایک ذریعہ ہے. یہ جو ایک طرح کا ہندوؤں میں ایک مسکنسپشن ہے، اس کو کلیئر کرنا بہت ضروری ہے. یہ جو کہا نا آپ اپنے باپ کی تصویر دیکھ کر باپ کو یاد کرتے ہیں، ہم مورتی دیکھ کر خدا کو یاد کرتے ہیں. میں ایک سوال کرتا ہوں، اگر ایک آدمی اپنے باپ کی تصویر کی جگہ گدھے کی تصویر دیکھ کر باپ کو یاد کرے تو کیا یہ باپ کی توہین نہیں ہے؟ یقیناً باپ کی توہین ہے، کیونکہ باپ کی
جو تصویر ہے جیسی تصویر ہے اسی کو تو دیکھنا چاہیے نا. آپ نے باپ کو دیکھا اور آپ نے اس کی تصویر بنا دی. آپ نے باپ کو دیکھا, آپ نے فون سے اس کا فوٹو لے لیا. باپ کے مرنے کے بعد آپ اس کو فوٹو کو دیکھ کر باپ کو یاد کرتے ہیں, سمجھ میں آتا ہے کیونکہ تصویر اسی کی ہے. لیکن اگر آپ گدھے کی تصویر دیکھ کر باپ کو یاد کرنے لگے تو آپ خود توہین محسوس کریں گے کہ آپ اپنے باپ کی توہین کر رہے ہیں. جس کی کوئی تصویر نہیں ہو سکتی اس کی تصویر بنانا اس کی توہین نہیں تو اور کیا ہے. ایک اور مثال لے لیجئے, جگہ جگہ جو سرکاری دفاتر ہیں مثلا وہاں پر مودی جی کی تصویر لگی ہوئی ہے چونکہ ملک کے پرائم منسٹر ہیں. آپ ان کی تصویر ہٹا کر راہل گاندھی کی تصویر لگا دیں تو کیا یہ حکومت کی خلاف ورزی اور مودی کی شان میں گستاخی نہیں ہوگی؟ جتنے مودی بھکت ہوں گے وہ کہیں گے کہ بھائی ٹھیک ہے, راہل نے بھی داڑھی رکھی ہوئی ہے, مودی نے بھی داڑھی رکھی ہوئی ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ راہل گاندھی کو کی تصویر مودی کی جگہ لگا دی جائے. مودی کی تصویر مودی کی تصویر ہے, راہل گاندھی کی تصویر راہل گاندھی کی تصویر ہے. آپ ایک انسان کی تصویر دوسرے انسان کی نہیں بنا سکتے. تو جس کی کوئی تصویر ہو ہی نہیں سکتی, جس کا کوئی شیپ نہیں, کوئی فارم نہیں, اس کی تصویر بنانے کا کیا مطلب؟ اور یہ تو پھر خدا ہے. بہت سی چیزیں اور تصورات ایسے ہیں کہ جن کی آپ صبح قیامت تک تصویر نہیں بنا سکتے. کوئی آدمی بزدلی اور بہادری کی تصویر بنا کر دکھائے. ہاں, بزدل اور بہادر کی تصویر بنا سکتے ہیں آپ, چونکہ بزدل انسان ہوتا ہے, بہادر انسان ہوتا ہے. لیکن بزدلی اور بہادری ایک کانسیپٹ ہے. آپ اس کانسیپٹ کی تصویر بنا دیں اور ایسی تصویر بنا دیں کہ ساری دنیا اس کو تسلیم کر لے کہ ہاں یہی بزدلی کی تصویر ہے, ہاں یہی بہادری کی تصویر ہے. تو جو چیزیں انسان سے متعلق ہیں, جو اس کی صفات اور اس کی خصوصیات, ہم اگر اس کی تصویر نہیں بنا سکتے تو خدا کے جس نے کبھی اپنی تصویر دنیا کو نہیں دکھائی, خدا کے جس کی کوئی تصویر نہیں ہے, جس کا کوئی شیپ نہیں ہے, جس کا فارم نہیں ہے, اس کی تصویر انسان اگر بنائے تو کیا یہ خدا کی شان میں گستاخی نہیں ہوگی؟ اچھا, اب دھورو راٹھی اپنی اس بات کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں, دیکھیے ان کے کامنٹ میں, some Muslims saying that how can there be idol of God when he has no body. کچھ مسلمان یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا کی تصویر کیسے ہو سکتی ہے, اس کا مجسمہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ خدا کا کوئی جسم نہیں ہے. Well, حدیث البخاری and Muslim quote Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is saying, if any one of you fighting with his brother, he should avoid his face, for indeed Allah created Adam in his image. ایک تو حوالہ انہوں نے یہ دیا. دوسرا حوالہ یہ دیا قرآن 38:75, God Allah says, O Iblis, what prevented you from prostrating yourself before him, meaning Adam, whom I created with my two hands? Did you become too proud, or have you always been arrogant? یہاں انہوں نے ایک حدیث اور ایک آیت کا حوالہ دیا ہے. سب سے پہلے آیت کو لے لیتے ہیں. آیت میں کہ I created him, I created Adam with my two hands, اس سے وہ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ خدا کے ہاتھ ہیں. جب ہاتھ ہیں تو پھر باڈی ہے. تو یہ جو آیت ہے اس کے تعلق سے اس کی وضاحت کرنا ضروری ہے. یہ آپ کے سامنے جو اسکرین شاٹ ہے اس وقت, یہ تفسیر قرطبی کا ہے اور بڑی کلاسیکل تفسیر ہے. اس میں اس آیت کے معنی بیان کیے گئے ہیں. لیکن جو چیز اہم ہے وہ میں آپ کو آخر میں بتاؤں گا. تو امام قرطبی یہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ, یہاں سے دیکھ سکتے ہیں, فخاطب الناس بما يعرفونه في تعاملهم. اللہ تعالیٰ لوگوں سے اس انداز میں بات کرتا ہے جس انداز کو وہ جانتے اور سمجھتے ہیں. اب مثلا آپ اگر C+ لینگویج میں لوگوں سے بات کرنے لگیں, یا مثلا پائتھن لینگویج میں آپ لوگوں سے بات کرنے لگیں, جس کو صرف IT اسپیشلسٹ سمجھتے ہیں, میں نہیں سمجھتا, ایک عام آدمی نہیں سمجھتا, تو ہمیں تو کچھ بھی پلے نہیں پڑے گا کہ کیا بات ہو رہی ہے. لیکن اگر ہم سے بات ہمارے انداز میں ہو, پھر لینگویج کوئی بھی ہو, ہم ترجمہ کر کے بھی سمجھ سکتے ہیں, تبھی تو بات سمجھ میں آئے گی. آگے کہتے ہیں امام قرطبی, فَإِنَّ الرَّئِيسَ مِنَ الْمَخْلُوقِينَ لَا يُبَاشِرُ شَيْئًا بِيَدِهِ إِلَّا عَلَى سَبِيلِ الْإِعْظَامِ وَالتَّكَرُّمِ. کہ جو سب سے بڑا انسان ہوتا ہے, جو سب سے بڑی مخلوق ہے, مخلوق کی بات ہو رہی ہے, اگر وہ کوئی کام اپنے ہاتھ سے کرے تو اس کے ہاتھ اپنے ہاتھ سے کرنے کا مطلب یہ کہ اس نے اس چیز کو اہمیت دی, عزت دی. مثلا آپ یہ کہیں بادشاہ سلامت نے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلایا, تو ہاتھ سے کھانا کھلانے کا کیا مطلب ہے کہ سامنے والے کو اتنی عزت دی اور اس کا اتنا احترام کیا کہ اپنے ہاتھ سے کھانا کھلایا. اس میں احترام اور عزت کا پہلو شامل ہے. تو اسی معنی میں ید یعنی ہاتھ کا لفظ قرآن کریم میں آیا ہے. فذکر الید ہنا بمعنی ھذا, کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو چونکہ اشرف المخلوقات کا جد امجد بنایا ہے, انسان کو اشرف المخلوقات بنایا, اس لیے لفظ ید کا ذکر قرآن کریم میں ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا. یعنی اتنے احترام اور ان کو دیا اور اتنی عزت دی, اور تم ان کے سامنے نہیں جھک رہے ہو. یہ
آیت کا مطلب ہے. آگے مجاہد کہتے ہیں، مجاہد بہت مشہور مفسر و تابعی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں الید ہاہنا بمعنی التأکد والصلہ، کہ ید کا یعنی ہاتھ کے جو معنی اس آیت میں ہے وہ ایمفسائز کے لیے ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ میں نے ہی بنایا، لما خلقت انا، میں نے ہی آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو بنایا، کسی اور نے نہیں بنایا. جب میں نے ہی بنایا تو اے شیطان تیری ہمت کیسے ہوئی کہ تو ایروگینس اور تکبر اختیار کرے. آگے اگلی لائن میں لکھا ہوا ہے وقیل التشبیہ فی الید فی خلق اللہ تعالی دلیل علی انہ لیس بمعنى النعمة والقوة والقدرة وانما ہما صفتان من صفات ذاتہ تعالی. یہ ایک اور اپروچ ہے جو اہل سنت والجماعت میں ہے، وہ یہ کہ ید کے معنی یہاں پر نعمت یا قدرت کے نہیں ہے، بلکہ ید ایک صفت ہے خدا کی، ایک کوالٹی ہے، اور وہ کوالٹی کیسی ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، یہ دنیا کو نہیں معلوم. ایک اور اوپینین وقیل اراد بالید القدرہ، ید سے مراد یہاں پر قدرت ہے، یعنی خدا یہ کہہ رہا ہے میں نے اپنی قدرت سے بنایا. کہا جاتا ہے عربی زبان میں یہ کہاوت ہے ما لی بہذا الامر یدن، مجھے اس کام کے کرنے پر کوئی قدرت نہیں ہے. یدن کا لفظ، ہاتھ کا لفظ عربی کہاوت میں استعمال ہوا. ایک اور شعر کا ایک ٹکڑا ہے جو امام قرطبی پیش کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں وما لی بالحمل الثقیل یدانی، اس بوجھ کو اٹھانے کے میرے پاس ہاتھ نہیں ہے. ایک آدمی جس کے ہاتھ ہیں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس ہاتھ نہیں ہے، یعنی میرے پاس اس بوجھ کو اٹھانے کی قدرت نہیں ہے. شاعر یہ کہتا ہے کہ تحملت، آخری لائن، تحملت من عفراء ما لیس لی بہ ولا للجبال الراسیات یدانی، کہ میں نے عفرا، اپنی محبوبہ کے تعلق سے کہہ رہا ہے کہ میں نے عفرا کے لیے ایسے ایسے بوجھ برداشت کیے کہ جو میری قدرت بلکہ پہاڑوں کی قدرت کے باہر تھے. وما للجبال الراسیات یدانی، یدان کا لفظ یعنی ہاتھوں کا لفظ پہاڑوں کے لیے استعمال ہوا، تو یہ عربی زبان میں کامن ہے. اسی اعتبار سے قرآن کریم کے اندر بھی ید کا لفظ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے استعمال ہوا ہے. اسی طریقے سے سورت کا لفظ صفت کے لیے استعمال ہوتا ہے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حدیث میں جو آیا کہ آدم کو اللہ نے اپنی صورت پر پیدا کیا، یعنی اللہ نے اپنی صفت کے اوپر پیدا کیا. جو صفات ہمارے اندر نوبل صفات ہیں وہ کہاں سے آئیں؟ وہ خدا کے پاس سے آئیں. تو اس سے ہرگز یہ ثابت نہیں ہوتا کہ خدا کی باڈی ہے. اور یہ جو میں نے آپ کو قرطبی کی بات بتائی، اور میں نے کہا آخر میں ایک بات بتانے والا ہوں اہم، وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں اتنے سارے 3-4 اقوال میں نے ذکر کیے، لیکن ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جو یہ کہہ رہا ہو کہ ہاں جی خدا کی باڈی ہے. تو مسلمان اس بات پر متفق ہیں، علماء اس بات پر متفق ہیں، جو حدیث کو آپ سے زیادہ سمجھتے ہیں، جو قرآن کو آپ سے زیادہ سمجھتے ہیں، کہ خدا کی باڈی اور جسم نہیں ہو سکتا، چونکہ خدا خود ہی اس چیز کا اعلان کر رہا ہے. کیا اعلان کر رہا ہے؟ کہ لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں. تو آپ جیسے ہی باڈی کا کوئی بھی تصور کریں گے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ نے خدا کو مخلوق جیسا سمجھ لیا، جبکہ خدا مخلوق جیسا نہیں ہے. تو جب خدا خود ہی کہہ رہا ہے کہ اس کی کوئی مورت نہیں، اس کی کوئی تصویر نہیں، اس جیسا کچھ نہیں، اور آپ اس بات پر تلے ہوئے ہیں کہ نہیں خدا کے ہاتھ بھی ہے، اس کا جسم بھی ہے، اس کی صورت بھی ہے، اس کی مورت بھی ہے، یہ چیز تو پھر اسلام کے خلاف ہے. اسی کو مس ریپرزنٹیشن کہا جاتا ہے. اب آخر میں وہ یہ کہتے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ بھائی ہندوؤں کو کافر نہیں کہنا چاہیے، اور کنزرویٹو مسلمان ہندوؤں کو کافر کہتے ہیں، لبرل مسلمان جو ہیں وہ ہندوؤں کو کافر نہیں کہتے. اور پھر انہوں نے وحید الدین خان صاحب کی بھی آخر میں تعریف کی، اور میں وحید الدین خان صاحب کی ہی تفسیر سے ایک پیسج آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ جس سے آپ کو پتا چلے گا. یہ دراصل سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62 کی تفسیر ہے جو وحید الدین خان صاحب کی تذکیر القرآن میں موجود ہے. اس آیت کا حوالہ دھرو راٹھی نے دیا ہے اور کہا ہے کہ اسلام کے آغاز میں یہود، نصارہ اور سابین کو مؤمنین مانا گیا ہے، مسلمان مانا گیا ہے. لہٰذا یہود بھی، نصارہ بھی اور سابی بھی اگر مسلمان ہو سکتے ہیں تو ہندو بھی مومن اور مسلم ہو سکتا ہے. اس کو کافر کہنے کا کیا مطلب ہے؟ اچھا، جب آپ وحید الدین خان صاحب کی تعریف کر رہے ہیں، ان کو لے ایک آپ نے کنزرویٹو مسلمز کو تھوڑا سا کہا کہ یار یہ لوگ ہمیں کافر کہتے ہیں، لیکن وحید الدین خان صاحب بڑے اچھے ہیں، اس کا مطلب وہ لبرل مسلم ہے آپ کے نزدیک. تو آپ ان کی تفسیر اٹھا کر دیکھیے. آپ اپنی ریسرچ ٹیم کو کہیے کہ تھوڑا پراپر ہوم ورک کیا کریں، خصوصاً جب اسلام کے اوپر بولے، چونکہ اسلام کے تعلق سے جو ایکسپرٹس ہیں ماشاءاللہ یوٹیوب کے اوپر موجود ہیں. دیکھیے آیت نمبر ہے سورہ بقرہ کی 62. ترجمہ پڑھ رہا ہوں خالی. یوں ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور جو لوگ یہودی ہوئے اور نصارہ اور سابی، ان میں سے جو شخص ایمان لایا اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور اس نے نیک کام کیا، تو اس کے لیے اس کے رب کے پاس اجر ہے اور ان کے لیے نہ کوئی ڈر ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے. تو ایسا نہیں ہے کہ نصارہ، سابی اور یہودیوں کو
क्लीन चिट दे दी गई, नो प्रॉब्लम, तुम भी मुसलमान हो। नहीं, शर्त ये लगाई गई कि जो शख्स ईमान लाए अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर। अब आगे देखें वहीदुद्दीन खान साहब क्या कहते हैं, ये तो तर्जुमा हुआ। आयत में 4 गिरोहों का जिक्र है। एक मुसलमान जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, दूसरे यहूद जो अपने को हजरत मूसा की उम्मत कहते हैं, तीसरे नसारा जो हजरत मसीह की उम्मत होने के दावेदार हैं, चौथे साबी जो अपने को हजरत याहिया की उम्मत बताते थे और कदीम जमाने में इराक के इलाके में आबाद थे। वो अहले किताब थे और काबे की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते थे, मगर अब साबी फिरका खत्म हो चुका है, दुनिया में अब इसका वजूद नहीं है। यहाँ मुसलमानों को अलग नहीं किया है, बल्कि उनका और दूसरे पैगंबरों से निस्बत रखने वाली उम्मतों का जिक्र एक साथ किया गया है। इसका मतलब यह है कि गिरोह होने के एतबार से अल्लाह के नजदीक सब बराबर का दर्जा रखते हैं, यानी सारे गिरोह बराबर हैं खुदा के नजदीक। ऐसा नहीं है कि आप चूंकि पाकिस्तान में पैदा हो गए या इंडिया में पैदा हो गए, या आप महज अपने आप को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की का उम्मती कहने लगे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और उनकी लाए हुए दीन से आपका कोई ताल्लुक और निस्बत ना हो, इसलिए इसके बावजूद आप अफजल हैं, ऐसा नहीं है। गिरोह के एतबार से एक गिरोह दूसरे गिरोह में कोई फर्क नहीं। सबकी नजात का एक ही मुहकम उसूल है, यानी एक ही प्रिंसिपल है, और वह है ईमान और अमल साले यानी नेक काम। कोई गिरोह अपने को खा मुसलमान कहता हो या वो अपने को यहूदी या मसीही या साबी कहे, उनमें से कोई महज एक मखसूस गिरोह होने की बिना पर खुदा के यहाँ कोई खुसूसी दर्जा नहीं रखता। दर्जे का एतबार इस पर है कि किसने खुदा की मंशा के मुताबिक अपनी अमली जिंदगी को ढाला। तो एक यहूदी अगर खुदा की मंशा के मुताबिक चले और इस्लाम कबूल कर ले, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी माने और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को की जो उन्होंने सुन्नत पेश की है उस पर अमल करे, तो खुदा के नजदीक वो उसका दर्जा एक नहीं बल्कि डबल है। यही सूरत हाल ईसाई की, यही एक यहूदी की और मुशरिक की और साबी की, दुनिया में कोई भी है, खुदा के दिए हुए पैगाम के मुताबिक चलेगा तो खुदा के काबिल कबूल होगा। महज इसलिए कि एक आदमी ये कहे कि मैं यहूदी हूं इसलिए मैं स्पेशल हूं, मैं नसरानी हूं मैं इसलिए स्पेशल हूं, या मैं मुसलमान हूं इसलिए मैं स्पेशल हूं, इसका कोई एतबार नहीं है। ईमान का एतबार है और नेक अमल का एतबार है। ये वहीदुद्दीन साहब कह रहे हैं, वो ये नहीं कह रहे हैं कि हिंदू जो है वो काफिर नहीं है। हाँ, वो ये कह रहे हैं कि हिंदू भी मुसलमान हो सकता है अगर खुदा की मंशा के मुताबिक चले। अब आप देखें उनका जो एक और बलंडर है ध्रुव राठी का, वो ये कहते हैं कि भाई हम लोग जो पूजा करते हैं, यानी हिंदू जो पूजा करता है मूर्ति की, वो खुदा तक पहुंचने के लिए मूर्ति की पूजा करता है, मूर्ति की बजाते खुद पूजा नहीं होती है। अच्छा, अब सवाल यह है कि फिर मुसलमानों ने और मुशरिकीन जो मक्का के थे उनमें इख्तिलाफ किस बात पर था? तो उन्होंने कहा कि असल में मुशरिकीन जो थे मक्का के, वो एक बुत की पूजा करते थे, खुदा तक पहुंचने के लिए पूजा नहीं करते थे। एक बुत था, उसका नाम हुबल था, और उन्होंने पूरी तफसील जिक्र की है उसकी। सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 3 आपको सुनाना चाहता हूं, उससे आपकी आंखें खुल जाएंगी कि मुशरिकीन जो मक्का के थे वो भी किस लिए मूर्ति की पूजा करते थे। अल्लाह ताला कहता है सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 3 में, अला लिल्लाहि दीनुल खालिस वल्लज़ीना इत्तखज़ू मिन दूनिही औलिया मा नअबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा इन्नल्लाहा यहकुमु बैनहुम फ़ीमा हुम फ़ीही यख्तलिफ़ून इन्नल्लाहा ला यहदी मन हुवा काज़िबुन कफ़्फ़ार। क्या है आयत में? अनक्वेश्चनेबली, यानी इतनी वाज़ेह चीजें कि इस पर क्वेश्चन भी नहीं होना चाहिए। फॉर अल्लाह इज द प्योर रिलीजन एंड दोज हु टेक प्रोटेक्टर्स बिसाइड्स हिम से, जो खुदा के अलावा औलिया प्रोटेक्टर्स बनाते हैं, यानी बुतों की पूजा करते हैं, वो ये कहते हैं वी ओनली वर्शिप देम दैट दे मे ब्रिंग अस नियरर टू अल्लाह इन पोजीशन। हम इनकी इबादत सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि हम खुदा के करीब आ जाएं। इबादत खुदाई की करनी है, इनकी तो इबादत पूजा वूजा इसलिए कर रहे हैं ताकि खुदा तक पहुंच सकें। यही तो मुशरिकीन मक्का कहते थे। इसके बावजूद कुरान उनको क्या कह रहा है? कुरान की इसी आयत में, ये जो आयत मैंने पढ़ी है, इन्नल्लाह ला यहदी मन हुवा काज़िबुन कफ़्फ़ार, खुदा झूठे को और काफिर को, कफ़्फ़ार के जो खुदा का इनकार करे हिदायत वाज़ेह होने के बावजूद महज अपने एरोगेंस की बुनियाद पर, उसको कभी हिदायत नहीं देता। सूरह काफिरून नाजिल हो गई भाई, पूरी सूरत नाजिल है, कुल या अय्युहल काफिरून, मुशरिकीन को कहा जा रहा है। तो आप अगर ये कहें कि नहीं बुत परस्तों को काफिर नहीं कहा जाता, कुरान तो उसकी तरदीद कर रहा है, काफिर कहा जाता है। तो ये जो चीज है इसकी वजाहत बहुत जरूरी थी, और हो सकता है कि 2-3 बातें और रह गई हों, लेकिन मैं इंशाअल्लाह चाहूंगा कि हमारे साथ आसिम इफ्तिखार साहब भी हैं और एक्नॉलेज इस्लाम भी हैं, अगर इस ताल्लुक से कोई बात वो ऐड करना चाहें तो जरूर करें। शुक्रिया मुफ्ती साहब, माशाल्लाह आपने बहुत अच्छी तरीके से सारे मज़ामीन जो थे कवर कर लिए हैं। मैं बस 2-3 बातें अर्ज करना चाहूँगा। एक तो ये कि जो ध्रुव राठी साहब का जो केस है वो बेस्ट एग्जाम्पल है कि हमें या तो ऐसे जो यूट्यूबर्स हैं
ان سے جو ہے ہمیں ہر معاملے میں استفادہ نہیں کرنا چاہیے، اور خاص کر ایسے مسائل جو ایک یعنی کہ ڈیپ یعنی اسٹڈی یا کہہ لیں کہ اس کے اندر گہرے درک کی ضرورت پڑتی ہے۔ دوسری چیز جو یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کو، یہ بیسٹ ایگزامپل اس کا بھی ہے کہ مسلمانوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کن کے ساتھ کتنا چل سکتے ہیں۔ اگر وہ ایک ہمارے یونیورسل کاز یعنی کہ اگر ظلم کے خلاف وہ بات کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، ہم یہاں ان کے ساتھ چل سکتے ہیں شانہ بشانہ، لیکن جب مسئلہ آئے گا توحید اور شرک کا، یا جب بات آئے گی نظریے کے حق اور باطل ہونے کی، تو پھر ہم اس میں کوئی کمپرمائز نہیں کریں گے۔ ہم مطلب اس طرح سے رویہ نہیں رکھیں گے کہ اگر ہم نے ان کو کچھ بات کہہ دی، تلخی سے بات کہہ دی، یا ان کو ہم نے کرٹیسائز کر دیا، تو اس بنیاد پہ جو ہم ایک کاز کے لیے کھڑے ہیں یا یہ ہمارے ساتھ کسی کاز کے لیے کھڑے ہیں تو وہ پھر ختم ہو جائے گا۔ تو یہ اسلامی رویہ نہیں ہے، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ ہمارے مسلم بھائی نے ایسے اس طرح کے کمنٹس بھی کیے کہ مطلب کہ وہ ٹھیک ہے، اس کی نیت صحیح ہے، اس کے ساتھ ہیں ہم، اس نے ایسا کیا ہوگا، اس کو اب زیادہ جو ہے کرٹیسائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو ہمیں اپنے حدود بھی پتہ ہونے چاہیے کہ ہم مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ ہمیں کس حد تک کس کے ساتھ جانا ہے، نہیں جانا ہے، اور دوسری چیز یہ کہ ہمیں کس سے کیا لینا ہے اور کیا نہیں لینا ہے۔ جو جس کی فیلڈ ہو اس سے ہی وہ نالج لیں۔ اب ہم سے کوئی انسان جو ہے، میری فیلڈ جو ہے وہ یعنی کہہ لیں کہ ایٹومک انرجی نہیں ہے، اب میں کسی کو ایٹومک انرجی سکھانا شروع کر دوں تو یہ تو میں اس کے ساتھ بھی ظلم کر رہا ہوں اور میں اپنے ساتھ بھی ظلم کر رہا ہوں۔ جی بالکل زبردست پوائنٹ۔ اکمل اسلام صاحب، آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ جی السلام علیکم مفتی صاحب، عاصم بھائی اور تمام ناظرین جو دیکھ رہے ہیں۔ بہت اچھا لگا مفتی صاحب میں نے جب یہ دیکھا، کیونکہ جب یہ پرسوں ویڈیو آیا تو جب ضرور آپ کی ویڈیو ڈالیں اور کنٹروورسی نہ ہو تو ایسا ہو نہیں سکتا، یہ ہمیشہ ہوتا ہے کہ چاہے وہ کوئی بھی جو طبقہ ہے وہ کرے۔ ایک اور چیز میں بس ایڈ کرنا چاہوں گا، کیونکہ باقی ساری چیزیں تو مفتی صاحب آپ نے اور عاصم بھائی نے جو ہے وہ بتا دی۔ وہ یہ ہے کہ ایسا کیوں ہے ہمارے غیر مسلم جو ہمارے بھائی ہیں کہ انہیں کافر ورڈ سے چڑ ہے؟ ایسا کیا ہے؟ مطلب مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ اس پہ اتر آئے ہیں کہ آپ ہمیں سمجھائیں کہ بھائی پلیز آپ کے اکارڈنگ ہم کافر نہیں ہیں، ہمیں کافر نہ بولو۔ دیکھیں، ہر ایک مذہب میں کچھ ٹرمینالوجیز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم آپ کو کچھ اچھوت سمجھ رہے ہیں، انٹچیبل سمجھ رہے ہیں، یا ایسا سمجھ رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہونی چاہیے۔ نہیں، اگر کوئی مسلم ہے تو مسلم کا اپوزٹ بھی ہوگا۔ اگر عربی میں کوئی لفظ ہے مسلم تو اس کا اپوزٹ ہونا ہی ہونا ہے، اس میں کوئی اور چارہ نہیں ہے۔ آپ کسی بھی لینگویج کو دیکھ لیں، اس کی ڈکشنری اٹھا لیں، کوئی بھی اگر ناؤن ہوگا، کوئی بھی ورڈ ہوگا، اس کا اپوزٹ ہوگا، نہیں ہوگا تو وہ لینگویج ہی انکمپلیٹ ہے۔ تو اگر انگلش میں کوئی مسلم ہے، اس کو ہم نان مسلم یا ڈس بلیور کہتے ہیں اکارڈنگ ٹو اسلام، تو اسی کو عربی میں کافر کہا جاتا ہے۔ تو اسے کہنا کہ ہم کسی کو جو ہے وہ کافر جو ہے وہ نہیں کہہ سکتے، یا اگر کسی کو ہم نے کافر کہہ دیا وہ اس کی توہین ہو گئی۔ حالانکہ ایک حساب سے دیکھا اسلام کے اس میں تو توہین ہے، کیونکہ وہ کافر ہے، اس کو جو ہے وہ جنت سے وہ ابھی دور ہے، وہ تو ہے، لیکن ایز اے ہول آپ اس کو کوئی ڈیروگیٹری ٹرم نہ سمجھے مہربانی کر کے، تو بھی زیادہ اچھا رہے گا۔ جی ہاں، یہ بھی اچھا پوائنٹ ہے کہ کافر کا جو لفظ ہے وہ ڈریگیٹوری ٹرم نہیں ہے، اور ہندو بھائیوں کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ کافر کا لفظ اگر ہم استعمال کرتے ہیں تو گالی کے طور پر استعمال نہیں کرتے۔ ہاں، آپ لوگ ملیچ کا لفظ جو استعمال کرتے ہیں وہ یقیناً ڈریگیٹوری ٹرم ہے، تو اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے۔ کافر کے معنی انکار کرنے کے آتے ہیں، اور انکار کرنے کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ خدا کی ذات کا انکار کر دیا جائے، جیسا کہ دھورو راٹھی نے کہا کہ جو ناستک ہیں ان کو کافر کہا جاتا ہے، بلکہ خدا کی بات کا انکار کرنا بھی کفر ہے۔ جس طرح اس کی ذات کا انکار کرنا کفر ہے، اس کی بات کا انکار کرنا بھی کفر ہے۔ تو اگر ایک آدمی یہ تو کہتا ہے کہ خدا موجود ہے اور میں خدا کو مانتا ہوں، لیکن میں خدا کے اس پیغام کو نہیں مانتا ہوں، تو وہ کافر ہوگا، کیونکہ اس نے خدا کی بات کا انکار کر دیا۔ اچھا، صرف انکار کرنے کا لفظ، اور میں اس کو اتنی مرتبہ اس کانسیپٹ کو بتا چکا ہوں کہ اگر مان لیں ہندو ہمیں مسلمانوں کو اپنے مذہب کے اعتبار سے کافر کہنا چاہے تو کہیں، ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ اگر عیسائی ہمیں کافر کہنا چاہیں اپنے مذہب کے اعتبار سے کہ ہم ان کے مذہب کو، جس کے اندر ڈسٹورشن ہو چکا ہے، اور آلموسٹ عیسائیوں کے یہاں مورتی پوجا شروع ہو چکی ہے، اور بلکہ ہے تقریباً 1500 سال سے، تو اس اعتبار سے ہم لوگ کافر ہیں، اگر وہ کہنا چاہیں تو شوق سے کہ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم اس کو ڈریگیٹوری ٹرم نہیں سمجھتے۔ یہ ایک کانسیپٹ ہے، اور اس کانسیپٹ کو صحیح طریقے سے بیان کرنا ضروری ہے۔
اور مفتی صاحب اگر میں غلط ہوں تو آپ مجھے صحیح کریے گا کہ اگر جو کرسچنز ہیں جو عرب میں رہتے ہیں مثال کے طور پہ، اگر ان کو یہ کہنا ہوگا کہ آپ جو ہے وہ ڈس بلیو کر رہے ہو، تو وہ بھی یہی ورڈ یوز کریں گے کہ کفر کر رہے ہو وہ بھی یہی میرے ورڈ، حساب سے. ایگزیکٹلی وہ بھی یہی ورڈ بولیں گے، وہ بھی یہی ورڈ بولیں گے. بلکہ اگر آپ گیتا یا ویداس کا ترجمہ کر دیں گے اور جہاں پر انکار کرنے کے لیے لفظ آئے گا عربی میں ترجمہ کریں گے تو وہاں پر بھی کفارہ کا لفظ استعمال ہوگا انکار کرنے بالکل. کے معنی میں. جی یہ اہم پوائنٹ تھا، یہ رہ گیا تھا، یہ الحمدللہ آ گیا. میں جی ایک آصم بھائی آپ. جی کہ دھرو راٹھی جی نے جیسے کہ اس کا یعنی کہ کافر کو ایز ڈیروگیٹری ٹرم لے کے اس کو جو ہے یہ کوشش کی کہ یعنی کہ ہندوؤں کو جو ہے اس سے نکال دیا جائے، لیکن ان کو تو پھر بھی انہوں نے ایک کو تو ایکسکلوڈ کر دیا. اگر یہ ڈیروگیٹری ٹرم ہے تو بھائی اس کی بھی تو کچھ جذبات ہیں ایتھسٹوں کے، ان کا بھی تو خیال رکھیں. اسی طریقے سے ان کو بھی ایڈمٹ کر دیتے آپ، جب سب کو اندر کر لیا تو کیوں آپ نے ایکسکلوڈ کر دیا اس بیچارے. جی 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 بالکل. ایٹ لیسٹ آپ اگر خود کو تو مان لیا کہ وہ خود کافر ہیں کیونکہ وہ ایتھسٹ ہیں، وہ خود کسی جی خدا میں نہیں مانتے، انہیں خود مان لیا. اچھا میں یہ توقع کر رہا تھا دھرو راٹھی سے کہ جس طرح انہوں نے ایک ہندو اسکالر پرشانت آچاریہ پرشانت کو دعوت دی تھی، اور اگرچہ وہ عام ہندو باباؤں سے ہٹ کر ہیں تو کسی پڑھے لکھے مسلم اسکالر کو وہ بلاتے اور اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرتے تو وہ زیادہ بہتر رہتا. یہ صرف اس لیے نہیں کہ ان کو بیلنس بنانا چاہیے بلکہ اس لیے بھی کہ پھر مس ریپرزنٹیشن سے وہ بچ جاتے. اور میں سمجھتا ہوں کہ انصاف کا تقاضا یہی تھا، وہ کسی کو بھی بلائیں، بس شرط یہ ہے کہ وہ ان داڑھی ٹوپی والوں سے دھوکے میں نہ آئیں جو ٹی وی پر عام طور سے آتے ہیں. ان کو خدا کے واسطے نہ بلائیں، اس لیے کہ ان کا کام، ان کو پیسے ملتے ہیں عورتوں سے پٹائی کے، تو وہ اپنے کام پہ لگے ہوئے ہیں. لیٹ دیم ڈو دیئر ورک. تو ان کا کام وہاں چل رہا ہے، وہ سیٹ ہیں، ان کو وہیں رہنے دیں. آپ اسلامک اسکالرس کو بلائیے اور ایسے کہ جن کو معلومات ہو دین کی اور حوالے ان کو پتا ہو، آپ ان کو بلائیں اور ان سے اسلام کے تعلق سے سمجھنے کی کوشش کریں. اسی طریقے سے یہی میں چاہوں گا کہ اگر آپ عیسائیت کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ کسی عیسائی اسکالر کو بلائیں، اس سے سمجھیں تو وہ زیادہ بہتر ہے، بجائے اس کے کہ آپ اپنے طور سے اپنی ریسرچ ٹیم سے کوئی کام ریسرچ کروائیں اور اس کو اسلام اور بائبل یا اسلام اور عیسائیت یا قرآن اور بائبل کے نام پر پروموٹ کریں اور صرف ببلیکل نریشنز کو اس طریقے سے پیش کریں گویا کہ اسلام بھی اسی چیز میں بلیو کرتا ہے. ایسا نہیں ہے. جی ہاں، کچھ اور اگر ایڈ کرنا ہے تو کریں، ورنہ پھر میں لنک پبلک کر دیتا ہوں انشاءاللہ. جی مفتی کالر کو لے لیتے. ٹھیک ہے چلیں جی، تو ہم لنک پبلک کر رہے ہیں اور آپ حضرات آئیے اور اپنے سوالات رکھیں انشاءاللہ. جسٹ اے سیکنڈ. جناب فائنلی پن ہو گیا ہے اور لوگ آنے بھی شروع ہو گئے. جی آپ کیا کہہ رہے تھے اکنالج اسلام صاحب؟ میں کہہ رہا تھا مفتی صاحب کہ آپ نے جو بات ایک بتا دی تھوڑی سی وہ پٹائی والی، تو لوگ جو ہے نا وہ بے صبری سے وہ کمنٹ کرتے جا رہے ہیں حضرت کے جن کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا ہے. ہاں تو اس پہ اگر آپ کچھ کہنا چاہیں تو. بھائی دیکھیں، ہمیں تو ان لوگوں سے کوئی ہمدردی ہے نہیں، سیدھی بات ہے. وہ چاہے جس سے جا کر پیٹے، بالکل. اگر کوئی ہمدردی ہوتی تو ہم اس کا اظہار کرتے. یہ تو اللہ تعالیٰ بے عزت کر رہا ہے ان لوگوں کو، اس لیے کہ یہ قوم کی خواہش اور قوم کے جو لیڈران ہیں، علماء ہیں، ان کی ہدایت کے خلاف جا کر یہ لوگ چینلوں پر جا رہے ہیں، وہاں ذلیل ہو رہے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ غلطی اس خاتون کی ہے. اگر آپ ایک نیوٹرل ہو کر دیکھیں گے تو اس عورت نے اصل میں اسالٹ کیا ہے نا، مرد نے تو اسالٹ نہیں کیا، لیکن لوگوں کی ہمدردیاں عورتوں کے ساتھ ہو جاتی ہیں، وہاں تک تو بات صحیح ہے. لیکن سوال یہ کہ آپ کے اوپر ڈیبیٹس میں عورتیں اگر ہاتھ اٹھا رہی ہیں اور آپ کے اوپر حملہ ہو رہا ہے، آپ کے کردار کے اوپر حملہ ہو رہا ہے، آپ کو لائیو گالیاں دی جا رہی ہیں، تو یہ جو بے عزتی ہے یہ اس کو آپ خدا کی طرف سے ہی سمجھیں. یہ ان لوگوں کو مسلط اللہ تعالیٰ نے ہی کیا ہے آپ کے اوپر. تو اگر ذرا سا بھی ضمیر زندہ ہے اور ذرا سی بھی عزت کی کوئی پاسداری اور لحاظ ہے تو پھر محنت کر کے کمائیں، ان چینلوں کے چکر میں نہ پڑیں. مجھے معلوم ہے کہ آپ کے گھر کے چولہے انہیں چینلوں کی ذریعے جو دی ہوئے پیسے ہیں ان سے چلتے ہیں، لیکن عزت کی ایک روٹی ذلت کی 10 روٹیوں سے بہتر ہے. تو کل ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے گھر سے نکلیں تو گھر سے نکلنا مشکل ہو جائے اور لوگ آپ کو آپ کے گھر میں قید کر دیں، جو کہ آپ باہر نکلیں گے تو لوگ آپ کے چہرے کے اوپر تھوکیں گے. تو جو حالت آپ کی اسٹوڈیو میں ہو رہی ہے وہ سڑک پر ہو،
ایسا نہ ہو کہ کل مسجد کی نماز سے آپ محروم ہو جائیں اور جمعہ بھی نہ پڑھ سکیں. تو اس لیے ان چیزوں کا خیال رکھیں. مسلمانوں کی نمائندگی کرنا، ان کی مرضی کے خلاف جا کر، اس سے بچیں.